जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, एक और नशिस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की नशिस्त में भी हम गुफ्तगू की सादत हासिल करेंगे हज़रत उस्ताद साहब हज़रत मुफ्ती अब्दुर रहीम साहब दामद बरकातुहुम से। और आज हमारा जो मौजू है बुनियादी तौर पे फ़लस्तीन का जो अभी हालिया क़ज़िया अल्हम्दुलिल्लाह यानी अभी तक के जो मामलात हैं, जो अमन मुआहदा हुआ है, उसके बाद जो हालात वहाँ पे बेहतर हुए हैं, इमदादी सामान रवाना हो चुका है गज़ा की जानिब, चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं। तो ये दुआ भी हर मुसलमान ही कर रहा है, हर इंसान कर रहा है कि ये अमन देर पा रहे। लेकिन सेम टाइम पे कुछ लोगों को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चीज़ें हैं, पाकिस्तान में भी उसको लेकर हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। तो इस सारे अमन मुआहदे के ऊपर और उसके बाद जो रिएक्शन आ रहा है उस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अफ़वाज पाकिस्तान के जो जवान हैं, हमारे पुलिस के FC के जवान हैं, उनकी शहादतों का सिलसिला पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुआ है। उस पर भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ और सवालात भी हैं तो इस गुफ्तगू को आखिर तक ज़रूर सुनेंगे, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा हम सबको। साथ मौजूद हैं सरपरस्त आला जामिअत रशीद हज़रत मुफ्ती अब्दुर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, सबसे पहला सवाल तो फ़लस्तीन के हवाले से है कि हालिया जो हमास का और इसराइल का जो अमन मुआहदा हुआ है मिस्र के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप और पूरा जो अरब ख़िता है वो भी सारा उसमें शरीक था, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपको उस पर क्या तज्ज़िया है? थोड़ा सा ये फरमा दें। और दूसरा ये है कि इस मुआहदे के होने के बाद पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे और दीगर भी बहुत सारी जगहों पे होगा, लेकिन पाकिस्तान में एक अजीब सा रद्द-ए-अमल देखने में आया कि बहुत सारे लोग हमास पे सवाल उठा रहे हैं कि अगर यही करना था तो फिर 7 अक्टूबर क्यों किया, इतनी कुर्बानियाँ क्यों दी, ये तो आप लोगों ने यानी सर झुका दिया, अपना सरेंडर कर लिया, ये तो फ़लस्तीन को आपने उनके हवाले कर दिया। इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं। फिर यहाँ पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी एहतजाजी तहरीकें, ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर जो हालात हैं इस वक्त आपके सामने हैं, पूरा पंजाब उससे मुतासर है। तो इन यानी एक तो इस मुआहदे पे आपका रद्द-ए-अमल और फिर उसके बाद के जो ये हालात हैं, इन पर आपकी रहनुमाई, आपका तज्ज़िया जानना चाहेंगे। जब ये मुआहदा हुआ तो उस वक्त आप लोगों ने मुझसे बात की थी, इस पे आप कुछ बात कर लें। मेरा ख़्याल ये था कि चूँकि ये मुआहदा जिस अंदाज से हुआ है और जिन हालात में हुआ है और जिनकी ज़मानतों के साथ हुआ है, उसके बाद इसमें ज़रूरत नहीं कि हर आदमी इसमें कोई ना कोई बात करे। मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन अब जब मैंने देखा कि यहाँ इस पर काफ़ी बातचीत हो रही है, लोग इस पर तहफ़्फ़ुज़ात रख रहे हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बाकायदा हंगामे हो रहे हैं और कुछ वाक़यात भी हुए हैं बड़े ख़तरनाक किस्म के, मज़ीद भी धमकियाँ दी जा रही हैं, अमन अमान भी काफ़ी ख़तरे में है। तो फिर मुझे ख़्याल हुआ इस मौके पे ज़रूर थोड़ी बात करनी चाहिए। देखिए, मुआहदे में जो असल फ़रीक होते हैं उन्हीं को देखा जाता है, उनकी मुश्किलात को, उनकी मजबूरियों को, उनके पास ऑप्शन क्या क्या है, उनकी राय क्या है। जो राय मुब्तला भी होती है, जो आदमी किसी आजमाइश से दोचार हो रहा होता है, उससे पूछना ज़रूरी होता है। जो आदमी दूर से बैठ कर देख रहा होता है, उसकी बात का वो एतबार नहीं होता जो असल आदमी की बात का एतबार होता है। तो अगर इस मुआहदे में ये मुआहदा हमास और इसराइल के दरमियान है और हमास ने पाकिस्तान से, कतर से, तुर्की से, सऊदी अरब से, इन तमाम ममालिक से, 8 जो इस्लामी ममालिक थे उनके साथ बड़ी तवील और बड़ी तफसीली मीटिंग की है, मशावरत की है, और उनकी ज़मानत देने पर और इसके साथ साथ अमरीकी सदर की ज़मानत देने पर यह मुआहदा हुआ है। अब उसके बाद अगर किसी को ख़तरा है तो सबसे ज़्यादा ख़तरा तो हमास को होना चाहिए। सबसे ज़्यादा उन्होंने ही कुर्बानियाँ दी हैं, उन्हीं के हज़ारों लाखों लोग ज़ख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं, बेघर हुए हैं, और 2 साल तक जितनी उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं और उन मुश्किलात को हल करने के लिए जितने भी बाहर से जुलूस निकले, एहतजाज हुआ है, तो इसी पर कि जंगबंदी हो। अब जब कि पूरी दुनिया ने मिल के जंगबंदी की बात की और हमास भी उससे मुत्तफ़िक हुआ और 8 इस्लामी ममालिक ने भी इसकी गारंटी दी है, ज़मानत दी है, और इसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद इत्मीनान के लिए अमरीका को इसकी सरपरस्ती दी है, और इस पे हमास और वहाँ के गज़ा के लोग, फ़लस्तीन के लोग इससे मुत्तफ़िक हैं, तो मेरे ख़्याल में इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। दूसरी बात ये कि ख़ुद हमास के पास ऑप्शन क्या है इस वक्त में, जबकि उनके पीछे जितने भी ममालिक थे, चाहे वो शाम हो, चाहे वो लबनान हो, चाहे वो ईरान हो, उनकी अपनी कितनी हालत ख़राब हो गई है इन मौजूदा हालात में। अब अगर उन्होंने किसी चीज़ पर इत्तफ़ाक़ किया है और अब उन्होंने किसी मशवरे को कबूल किया है या उन्होंने खुद राय दी है कि आप लोग बीच में पढ़ें, तो बाहर के लोगों को बिल्कुल ये हक़ नहीं बनता कि वो बीच में पढ़ कर और इन मुज़ाकरात को, इस मुआहदे को ख़राब करें। जो
حماس کے لوگ ہیں، غزہ کے لوگ ہیں، ان کی تو جو مجبوریاں ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن یہاں جو دور رہنے والے لوگ ہیں ان کے تو ذاتی مفادات بھی ہو سکتے ہیں، ان کو پبلسٹی اور شہرت بھی مقصود ہوتی ہے، ان کو اس موقع پہ ایک مشہور نام اور مشہور عنوان کے ذریعے سے چندے وندے بھی مقصود ہوتے ہیں، بہت سارے ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں۔ تو ایسے اتنے اہم موقع پہ جبکہ 2 سال کے بعد فلسطینیوں کو ایک سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا ہے اور وہاں کے لوگ خوشی منا رہے ہیں، وہاں کے بچے دیکھیں، عورتیں دیکھیں، بڑے بوڑھے دیکھیں، وہاں جوان دیکھیں کس طریقے سے وہ روڈوں پہ نکل کے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں خوشی میں۔ تو ہمیں یہ بھی پسند نہیں ہے کہ وہ خوشی کا اظہار تو کر سکیں۔ تو ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت تک جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں اس کی بڑی افادیت ہوگی، اور خاص طور پہ جو سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس دفاعی معاہدے کے بعد پورے مشرق وسطیٰ کی کافی دفاعی نظام تبدیل ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ اس کی وجہ سے بہت فرق آئے گا۔ اب جو بھی وہاں نظم بنے گا، جو بھی وہاں معاہدہ ہوا ہے، اس کے لیے جو بھی ترتیب بنے گی وہ پہلے سے مختلف ہوگی۔ پھر جو قطر پہ جس طریقے سے اسرائیل نے حملہ کیا، پھر قطر نے پھر آگے اپنا معاہدہ پھر امریکہ سے دوبارہ کیا ہے، دفاعی معاہدہ جو پہلے سے نہیں تھا، یہ کہ اگر ہم پہ حملہ ہوگا تو آپ پہ حملہ شمار ہوگا۔ تو بہت سارے فرق ہیں اس میں، اور جتنی اسرائیل کو مار پڑی ہے، جتنا ان کو نقصان ہوا ہے، اور جتنی اس پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے بعد جیسے حالات تبدیل ہوئے ہیں پورے اس خطے کے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس معاہدے میں بہت پیش رفت کا امکان اس میں بہت زیادہ ہے، اور اگر یہ معاہدہ اسی طریقے سے ہو جاتا ہے، آگے کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ فلسطین کی آزاد ریاست کے حوالے سے ہو، فوج بنانے کے حوالے سے ہو، امن امان کے حوالے سے ہو، اس میں کافی آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ان کو دھوکہ دیتا ہے فلسطینیوں کو، تو ایک تو یہ کہ فلسطینیوں کو جو بھی لوگ دھوکہ دیں گے اس کا احساس اور فکر اور اندیشہ ہمیں زیادہ ہونا چاہیے یا غزہ والوں کو زیادہ ہونا چاہیے۔ تو جب ہماری حکومت بھی اس سے اور ریاست بھی، اور خاص طور پہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب، تو انہوں نے جس طریقے سے دلچسپی دکھائی ہے اور جس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم نے اس پورے ایشو کو آن کیا ہے اور پوری اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں اور وہ کوششیں کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں جتنی بھی لوگ شور مچا رہے ہیں اس وقت مختلف طریقوں سے، ان سے کہیں زیادہ ہماری ریاست، ہماری حکومت، ہماری افواج پاکستان یہ اس کے لیے زیادہ سنجیدہ ہیں، تو ہمیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور اگر بعد میں کوئی اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس وقت پھر مزید دیکھ لیا جائے گا، جو بھی کسی کے بس میں ہوگا کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی آدمی گاڑی اس نیت سے نہ خریدے کہ اس کا حادثہ ہو سکتا ہے تو وہ کیسے زندہ رہے گا؟ تو موجودہ حالات میں جو آپشن ہوں گے ان کے پاس، شاید ان میں سب سے بہتر فلسطین کی آزادی کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، پوری اس تحریک کے لیے، ریاست فلسطین کے لیے، بیت المقدس کے لیے، میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہوگا ان کے پاس، اور اسی پر سب کا اتفاق ہوا ہے۔ تو مجھے بہت امید ہے کہ اس کے نتائج انشاءاللہ بہتر ہوں۔ اچھا استاد صاحب، اس میں حماس نے اپنی طرف سے کچھ شرائط کا بھی اضافہ کروایا ہے، تو ان شرائط کے نتیجے میں کیا خیر آئے گی؟ اور ظاہر ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ یک طرفہ معاہدہ یا ان پہ مسلط کردہ معاہدہ نہیں ہے، ان کی جو بات ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا گیا، ان کی شرائط کو بھی اس معاہدے کا حصہ بنایا گیا۔ دیکھیے، معاہدے جس طریقے سے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے مذاکرات ہو رہے ہیں، ملکوں کے سربراہ وہ الگ سے بیٹھ رہے ہیں، وزرائے خارجہ الگ سے بیٹھ رہے ہیں، اور مختلف ملکوں کے ماہرین وہ الگ سے بیٹھ رہے ہیں، تو ان سب چیزوں پہ تو حماس کی سب سے زیادہ نظر ہوگی نا، تو اس لیے حماس کی رائے سب سے معتبر ہے، ان کی رائے ہی کو ہمیں حتمی سمجھنا چاہیے اور انہی کی رائے کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ حماس اس میں آن بورڈ ہے، بلکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو گاڑی وہیں جائے گی جہاں ڈرائیور لے کر جائے گا، باقی سب سواریاں ہیں، اور حماس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ کسی کو دیتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں اس پہ مطمئن ہونا چاہیے، اور شاید بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی نہیں آئی ہیں سامنے اور وہ بعد میں آ جائیں گی، تو اس لیے میرے خیال میں مطمئن ہونا چاہیے۔ اگر ہر آدمی اس طریقے سے وہمی ہو جائے، وسوسی ہو جائے، اور ہر آدمی اپنا ایجنڈا چلانے لگے، تو کیسے ہمارے نتائج ملیں گے؟ اس کی جو شرطیں حماس نے لگائی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ شرطیں مانی جائیں گی، نہیں مانی جائیں گی، اگر نہیں مانی جائیں گی تو ان کے پاس تجاویز ہوں گی، کس طریقے چلیں گے، تو ان کو کھلا
ساتھ دینا چاہیے، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو دعائیں دینی چاہیے، اور اب اپنے ملکوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم غزہ کے لوگوں کو سپورٹ کریں اور اس جنگ بندی کو یقینی بنائیں تاکہ وہاں کے لوگوں کی جان بچے۔ اور جب جنگ بندی ہو جائے گی تو جتنا ان وہاں کے مقامی لوگوں کا، فلسطینیوں کا تجربہ ہے، جتنے انہوں نے 2 سالوں میں ہر اعتبار سے اپنی استقامت دکھائی ہے، بہادری دکھائی ہے، قربانی دی ہے، شہادتیں انہوں نے دی ہیں، زخم کھائے ہیں، اور اس 2 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی سر نہیں جھکایا انہوں نے، تو ہم یہاں سے بیٹھ کر کیسے ان کے اوپر کوئی الزام لگا سکتے ہیں کہ تم نے فلسطین کو بیچ دیا ہے، یہی کرنا تھا، پھر تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ استاد صاحب، اس حوالے سے ایک تو پاکستان کے اندر جو خاص طور میں نے پہلے اپنے سوال کے اندر ایک اشارہ کیا تھا کہ لاہور کے اندر اس وقت حالات خراب ہیں، اب جب یہ معاہدہ ہو گیا ہے تو وہ کس وجہ سے میدان میں ہیں، ان کے کیا مطالبات ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ان پر اتنا، ان کے اور پنجاب حکومت کے درمیان اتنا سخت ٹکراؤ ہوا ہے کہ جس کا شاید امکان بھی ظاہر نہیں کیا جا سکتا تھا، موجودہ حالات ایسے نہیں تھے، تو اچانک یہ سب کیا ہوا ہے جبکہ وہاں سکون ہو گیا ہے اور یہاں بدامنی شروع ہو گئی؟ دیکھیے، وہاں جو ان کے ساتھ تو باقاعدہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور اس کے لیے حکومتی سطح پہ جو بات چیت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ علماء اور مشائخ کو بھی بیچ میں ڈالنا چاہیے۔ وہ علماء مشائخ جن کو یہ حضرات ان سے اچھے تعلقات ہیں، ان کو بیچ میں لانا چاہیے۔ وہ ایسے مذہبی حضرات جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ انصاف کرتے ہیں اور ایک سلیقے کی بات سنتے ہیں اور کرتے ہیں، تو وہ بات بھی ان سے ہونی چاہیے۔ اور باقی یہ کہ اس معاہدے پر وہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں، یہ مجھے بھی خود سمجھ میں نہیں آ رہا، کہ جن کا مسئلہ ہے وہ تو اس پہ تیار ہیں، خوش ہیں، وہ تو وہاں جشن منا رہے ہیں، بچے بھی، لوگ بھی، ہر اعتبار سے، اور پوری دنیا میں اس کی خوشی آئی ہوئی ہے۔ تو یہ ان حضرات کو لاہور میں کیا چیز ہے میرے علم میں نہیں ہے، تو اگر کبھی ایسی کوئی چیز سامنے آئے تو میں بات کر سکتا ہوں۔ فی الوقت میں یہی کہوں گا کہ اس معاہدے کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور یہ معاہدہ ایسا معلوم ہوتا ہے بظاہر فی الوقت یہ تمام کامیابیوں کی ایک کلید اور چابی ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بہت، اور اگر اسی کو آپ نے متنازع قرار دے دیا تو پھر بہت نقصان ہوگا، بہت زیادہ۔ تو ان حالات میں ایک تو یہ کہ اس قسم کے جب بھی ایشوز اٹھیں تو مذہبی جو قیادت ہوتی ہے اس کو بیچ میں لانا چاہیے، اور وہ مذہبی قیادت سامنے آئے جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوں۔ بسا اوقات ان لوگوں کو لایا جاتا ہے جو ان کے ویسے ہی مخالف ہوتے ہیں، تو اس سے بات نہیں بنتی ہے، تو ان علماء کو، ان مشائخ کو، ان شخصیات کو جن کا ان لوگوں سے اچھے تعلقات ہیں، جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، ان کو بیچ میں ڈالا جائے۔ دوسری بات یہ کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ پاکستان ایک بہت اچھے وقت سے گزر رہا ہے، پاکستان کے پاس بہت مواقع مل رہے ہیں، سعودی عرب کے اور پاکستان کے اور دنیا بھر کے جو تعلقات ہیں، اور اس وقت میرے علم میں ہے کہ بہت بڑا وفد سعودی تاجروں کے یہاں آیا ہوا ہے، جو بڑے پیمانے پر ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، اور شاید اور بھی کئی جگہوں میں جائیں۔ تو ایسے وقت میں اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کرنا، مجھے شک ہے کہ شاید اس کے پیچھے بھی وہی طاقتیں تو نہیں ہیں جو پاکستان میں بدامنی پھیلا کر پاکستان کو ان مواقع سے روکنا چاہتی ہیں، پاکستان کے ترقی کو روکنا چاہتی ہیں۔ اس کا بہت زیادہ امکان موجود ہے۔ جب بھی کوئی باہر کا ڈیلیگیشن آتا ہے تو کبھی کسی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ بھی جاتی ہے، ملک کے اندر بدنامی بھی اور بدامنی بھی پھیلتی ہے، اور پوری دنیا کے لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی واپس ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ایسے موقع پہ اتنا بڑا ہنگامہ کرنا مذہب کے نام پہ اور فلسطین کے نام پہ، بیت المقدس کے نام پہ، میرے خیال اس پہ ایک وہ سوال ہونا چاہیے، پوری اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ جو اصل لوگ ہیں، جو فلسطینی ہیں، چاہے وہ ضفہ غربیہ کے لوگ ہوں، غرب اردن کے لوگ ہوں، یا وہ غزہ کے لوگ ہوں، وہ تمام کے تمام اس کی حمایت کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو لاہور میں یا اسلام آباد میں یا فیصل آباد میں یا کراچی میں ہنگامہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور خاص طور پہ اگر 2 سال کے بعد ان کو تھوڑا سکھ کا سانس آیا ہے۔ آج جو وہ ایک کہہ رہا تھا کہ ہماری 2 سال میں پہلا جمعہ ہے جو جنگ کے بغیر ہم نے یہاں جمعہ ادا کیا ہے۔ تو میرے خیال میں فلسطینیوں کے پر جو ظلم ہو رہا ہے، ہم اس ظلم کو اگر کم نہیں کر سکتے، ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، کم اس کا ذریعہ نہ بنے۔ ایک تو ہم نے یہ کیا کہ اس سے پہلے اسلامی ملکوں نے
وہ اپنا کردار ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اب جب سب نے اس پہ ہنگامہ کیا، احتجاج کیا کہ اسلامی ملکوں کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس میں پاکستان نے لیڈ کیا ہے پورے اس قضیے کو، اور الحمدللہ 8 اسلامی ممالک جو سب سے زیادہ طاقتور اسلامی ممالک شمار ہوتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے پاکستان نے قطر میں، سعودی عرب میں، بہت ساری جگہوں میں ان کو جمع کیا ہے، امریکہ میں بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے۔ تو اتنا بڑا کام انہوں نے پاکستان نے، اسلامی ملکوں نے کیا ہے، پھر بھی اگر ہم اس پہ شور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایجنڈا ہمارا اپنا ہے، ذاتی ایجنڈا ہمارا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی، اور یہ اندیشہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو پاکستان کو مزید مشکلات میں دھکیل رہے ہوں، اور پاکستان اور سعودی عرب کا اتنا بڑا جو تاریخی معاہدہ ہوا ہے جس سے پوری دنیا کی سیاست تبدیل ہو جائے گی، پوری دنیا کا میں طاقت کا جو پیمانہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اور خاص طور پہ اس میں مشرق وسطیٰ میں اور اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، حرمین شریفین کے حوالے سے اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ ایسی تبدیلی کے موقع میں وہ کام کرنا، وہ ہنگامہ کرنا جس سے ہندوستان خوش ہو، جس سے پاکستان کے دشمن خوش ہوں، اور پاکستان اور سعودی عرب کے لیے جو مواقع ہیں پارٹنرشپ کے اور آگے بڑھنے کے، اس کو نقصان ہو، اور اس موقع پہ ان لوگوں کو فائدہ ہو جو پاکستان میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ چاہے وہ بیرونی ممالک ہوں یا اندر ان کے پٹھو اور ان کے چھاٹتے ہوں۔ تو میرے خیال میں اس کا مطلب کوئی اور نہیں مجھے نظر آ رہا۔ اور اس موقع پہ جو لوگ بھی اس معاملے میں سنجیدہ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ ان نوجوانوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، اور یہ تو فساد کے زمرے میں آئے گا اگر اس طریقے سے آپ احتجاج کرتے ہیں، پھر لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اور دوبارہ پھر وہیں کے وہیں آ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب سوائے اس کے کیا ہوگا کہ جب بھی ہمیں پبلسٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جب بھی ہمیں کچھ اپنے نام کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی اور ہمارے مفادات ہوتے ہیں، فوراً کسی مذہبی ایشو کو اٹھا کر، اس عنوان کو اٹھا کر ہم ایک فساد برپا کر دیتے۔ جو لوگ فوج کے خلاف رات دن بولتے ہیں اور اتنی سخت باتیں کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مشن سا یہ بنایا ہے، انہوں نے کہیں کمنٹس دیکھ لیں، ان کی پوسٹیں دیکھ لیں، ان کے ویوز دیکھ لیں، جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ مسلسل اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس معاہدے کے بعد ان کو شرم آنی چاہیے حرمین شریفین جانے۔ وہ کس منہ سے جاتے ہیں؟ جن لوگوں کو حرمین شریفین کی حفاظت ملی ہے، اور دنیا کے سامنے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اب سعودی عرب کی حرمین شریفین کی حفاظت پاکستانی افواج کے ذمہ ہے، پھر بھی اگر پاکستانی فوج کے خلاف کوئی بولتا ہے اور مسلسل بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین ایمان خطرے میں ہے۔ اور یہ میں نے پہلے بتایا، اگر کسی خاص جرنیل کے بارے میں، کسی خاص فرد کے بارے میں، کسی خاص ایشو کے بارے میں بولتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن پوری فوج کو ٹارگٹ کر لینا، اس کے پیچھے پڑے رہنا، اس کو اپنے زندگی کا ایک نصب العین بنا لینا، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو ایسے لوگ میں حیران ہوں کہ کس منہ سے یہ حرمین شریفین جائیں گے، کس منہ سے بیت اللہ جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے، اور کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے۔ اچھا حضرت، یہ آخری سوال اس فلسطین کے اس موضوع پر، جب یہ غزہ کا معاملہ شروع ہوا تھا 7 اکتوبر کو، اس کے کچھ وقت کے بعد حضرت استاد صاحب کی یہاں طلباء کے ساتھ نشست ہوئی، اور وہ بڑا تاریخی جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا اس ٹائم کہ فلسطینی تو جیت چکے ہیں، آلریڈی جیت چکے ہیں، اب ہم 2 سال کے بعد یہ امن دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کی ایک وجہ یہ بتائی تھی کہ اتنی بڑی فوج کے سامنے، جن کے پاس دنیا کا جدید اسلحہ ہے، ان کے ساتھ امریکہ کا سارا نظام کھڑا ہے، کچھ سارے اس وقت کے جو ممالک تھے، خاص طور پہ یورپی ممالک کافی سارے، وہ اپنے جہاز بھر کے میزائل لا رہے تھے، اسلحہ ان کو دے رہے تھے، آ کے ان کے ساتھ بالکل ایسے چٹان کی طرح کھڑے ہوئے تھے، اور سامنے ایک تنظیم، کوئی ایک ملک نہیں، باقاعدہ ایک تنظیم تھی جس نے یہ جرأت کی۔ تو یہ جو اس وقت آپ نے یہ جملہ بولا تھا، آج جب 2 سال کے بعد آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس پورے منظرنامے کو آج آپ اسی نتیجے پر لے کر جائیں گے جو نتیجہ اس وقت آپ نے نکالا تھا، یا اس سے مختلف کوئی نتیجہ نکالیں گے آپ؟ دیکھیے، اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے پاس پوری معلومات نہیں ہے۔ اگر پوری معلومات ہوں کہ یہ 7 اکتوبر کا واقعہ کیوں ہوا تھا، کس کے اشارے سے ہوا تھا، کس نے کہا تھا، ان کی منصوبہ بندی کیا تھی، اور کس ملک کو اعتماد میں لیا گیا تھا، اور اس کا رد عمل جو ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے اس کا آپ نے کیا سدباب کیا ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، اس لیے میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ میرا تجزیہ ادھورا ہے۔ البتہ یہ میں نے ضرور کہا تھا کہ میں نے تاریخ میں جو کچھ پڑھا ہے، جتنی قربانی فلسطینیوں نے ابھی دی ہے 2 سالوں میں، اس کی تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آگے ان قربانیوں کو
نتیجہ خیز بنانے کے لیے جن ملکوں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ آپ شروع کریں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ان ملکوں نے سپورٹ نہیں کی، اور جن ملکوں کو کے حوالے سے ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے سے ان کو اعتماد میں لیتے، تو انہوں نے سعودی عرب کو، پاکستان کو، ترکی کو، قطر کو، ان لوگوں کے اعتماد میں نہیں لیا تھا یہاں غزہ کے لوگوں نے۔ تو اس لیے اس میں دونوں نقصان ہوئے، ایک جنہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا انہوں نے وعدہ خلافی کی، دوسرے کہ جن کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا ان لوگوں کو، حماس وغیرہ کو، انہوں نے ان سے اس میں بات نہیں کی۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کو بد اعتماد آپ کو سپورٹ بھی نہیں مل رہی ہے، وعدہ خلافی بھی ہو رہی ہے، اور اسلامی ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے 2 سال گزار دیے، تو اس لیے اصولی طور پر عقلی لحاظ سے تو یہ جیت چکے ہیں اور 100% آگے جیت چکے ہیں۔ اور ابھی بھی دیکھیں اتنی بڑی جنگ کے بعد بھی خود اسرائیل مجبور ہوا ہے معاہدے پہ، ورنہ جس کے بعد طاقت ہوتی ہے جو جیتا ہے وہ کبھی معاہدہ نہیں کرتا، معاہدہ اور مذاکرات وہی کرتا ہے جو ہار رہا ہوتا ہے۔ تو 2 سال میں ان کے پاس یہ 350 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے غزہ کا، تو اتنی بڑی جنگ کے بعد 2 لاکھ ٹن بارود انہوں نے برسایا ہے، اتنے انہوں نے لاکھوں حملے کیے ہیں، اور ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ان کے پاس، رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور بارود موسلا دھار بارش کی طرح برسایا انہوں نے۔ اس کے باوجود غزہ پہ قبضہ نہیں کر سکے وہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلسطینی جیت گئے ہیں، غزہ کے لوگ جیت گئے ہیں، اور اسرائیل ان کو بھونکی کھانی پڑی، اور بالآخر اس کو مجبور ہونا پڑا ہے کہ وہ مذاکرات کر رہا ہے اور معاہدہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا نے غزہ کے لوگوں کو بے سر و سامان ان کو چھوڑے رکھا، اس کے باوجود وہ اپنے ایمان کی قوت کے بدولت اور اپنی قربانی کے بدولت آج اس قابل ہوئے کہ بالآخر ان سے معاہدہ کرنا پڑا۔ تو اس میں یہ پہلو بہت اہم ہے۔ باقی یہ کہ ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں جو خطے کے ممالک ہیں، خطے کے ممالک کے ساتھ فلسطین کے اور غزہ کے لوگوں کے ان کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور اب جب کہ مشرق وسطیٰ میں بہت سارے ملکوں کو اندازہ ہو گیا ہے نہ امریکہ ہماری حمایت کر سکتا ہے، نہ اسرائیل ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اب وہ سارے کے سارے پاکستان کے پاس آ رہے ہیں۔ تو اب جب پاکستان کے افواج اور پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے، جو فوجی قوت اور طاقت ہے، جب اس کو موقع مل رہا ہے، تو میرے خیال میں اب اہل فلسطین کے لیے کوئی اس سے بہتر کوئی آگے جگہ نہیں ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ پہلے سے حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ میں اس موقع پہ یہ بھی اس میں درخواست کروں گا، پھر یاد دہانی کروں گا کہ غزہ میں اتنے زیادہ مظالم کے جو مواقع ملے اسرائیل کو، خاص طور پہ غور کریں، اور وہ حضرات جو نوجوان ہیں جو جذباتی گفتگو کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو ان کو میں پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو اتنے مظالم کرنے کی ہمت اس لیے ہوئی کہ ہمارے ہی نوجوانوں نے لیبیا کو، سوڈان کو، الجزائر کو، شام اور عراق اور یمن، وہاں مختلف انہوں نے جہاد کے نام پہ، شریعت کے نام پہ تحریکیں چلا کر ان 3-4 ملکوں کو جو اصل طاقتور تھے، جو اسرائیل کو جواب دے سکتے تھے، ان کو زمیں بوس کر دیا۔ اس کے بعد اس پورے خطے میں کوئی بھی نہیں ہے جو اسرائیل کو ٹف ٹائم دے سکے، جو اس کے سامنے کھڑا ہو سکے، اور اسی لیے سعودی عرب نے بالآخر اپنے برادر ملک پاکستان کے ساتھ وہ آگے دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مسلمانوں کی ریاستیں ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ انفرادی طور پہ یا تنظیمی سطح پہ چیزیں حل ہونے کی نہیں ہے، اپنی ریاست کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور اس وقت میں اس کی ضرورت ہے کہ غزہ کے لوگ اور ضفہ غربی یا غرب اردن کے لوگ، یہ فلسطین کے دونوں حصے، ایک حصے میں 85% فلسطین کا حصہ ہے اور غزہ تو 15% ہے، ان دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور اپنی انا اور ذاتی مفادات کو چھوڑ کر ایک نئے سرے سے ان کو آغاز کرنا چاہیے، اور جب نئے سرے سے وہ آغاز کریں گے تو ان کے پشت پہ سعودی عرب بھی ہوگا، پاکستان بھی ہوگا، ترکی بھی ہوگا، قطر بھی ہوگا۔ میرے خیال میں یہ 4 ملک جس کے پیچھے ہوں فوجی لحاظ سے بھی ویسے بھی، تو فلسطین کا مستقبل بہت انشاءاللہ روشن ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھیں گے۔ میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں بہت سارے نوجوان پاکستان میں جنگ کر رہے ہیں، فوج پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ دیکھ لیں اس میں وزیرستان میں، خیبر ایجنسی میں، مختلف ملک اس میں، اور یہ جو نوجوان ہیں یہ 4 سال سے افغانستان میں بیٹھے ہوئے۔ 15 اگست 2021 کابل فتح ہوا، اس میں سارے لوگ موجود تھے، تمام جتنے بھی معسکرات تھے، تنظیمیں، القاعدہ، TTP
اور سارے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کبھی کوئی تشکیل بھیجی ہے وہاں فلسطین کے لیے؟ کبھی انہوں نے کوئی بیان جاری کیا ہے فلسطین کے بارے میں یہ اسرائیل کے خلاف؟ حالانکہ ایران کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، ایران کے ساتھ عراق میں ایرانی جو ایران اور کتنے جو لوگ ہیں القاعدہ کے لوگ ہیں دوسرے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں، پھر آگے شام ہے، تو شام بھی انہی کے ہاتھوں میں تھا، تو شام کی سرحد لگتی ہے بالکل اس سے اسرائیل کے ساتھ۔ تو یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں بیوقوفی اور بددینی اور بے دینی کی بات ہے کہ جہاں ان کو جانا چاہیے تھا وہاں نہیں جا رہے، اور جو حدیث میں آتا ہے کہ یہ یدعون اہل الاسلام ویقتلون اہل الاسلام، کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اہل اوثان بت والوں کو کافروں کو چھوڑیں گے۔ تو اس وقت میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ جو نوجوان یہاں لڑ رہے ہیں یہ بالآخر پاکستان کو اور پاکستان کی افواج کو بظاہر نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن در حقیقت مسلم امہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ در حقیقت یہ اسرائیل کو، ہنود و یہود کو مضبوط کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج آپ نے دیکھ لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے اور اس بات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس خطے میں صدام تھا اور آگے قذافی تھا اور شام، یہ تین ملک ایسے تھے جس سے اسرائیل لڑتا تھا، اسرائیل ڈرتا تھا اس سے۔ جب یہ تینوں ملک ختم ہو گئے اس کے بعد انہوں نے 2 سال جو ننگا ناچ کیا ہے سفاکیت کا، جس طریقے سے ظلم اور بربریت انہوں نے برپا کی ہے، اس لیے کوئی طاقت نہیں تھی وہاں۔ اس لیے اب اس طاقت کو، پاکستانی طاقت کو ہمیں تسلیم بھی کر لینا چاہیے، اور جو مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ اس کے نتیجے میں سعودی عرب بھی خود کفیل ہوگا، پاکستان بھی خود کفیل ہوگا، اور دنیا کی سیاست تبدیل ہوگی انشاءاللہ اس کی وجہ سے۔ آخری سوال یہی ہے جو حضرت استاد صاحب 1 سال سے جس کی طرف توجہ دے رہے تھے، اور اس پہ بہت سے پوڈ کاسٹ استاد صاحب نے کیے کہ پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی کی یہ جو نئی لہر ہے یہ سر اٹھا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر بہت نقصان ہوگا۔ تو اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا کہ 1 دن پہلے ہی پاکستان میں ایک بہت بڑی کارروائی ہوئی افواج پاکستان کے خلاف، ایک لیفٹیننٹ کرنل اس میں شہید ہوئے ہیں، 11 کے قریب افواج پاکستان کے سپوت جام شہادت نوش کر گئے ہیں، اور اس کے بعد ڈی جی ISPR کو پریس کانفرنس بھی کرنی پڑی، اور جس میں انہوں نے سہولت کاروں اور سخت آپریشن کا بھی عندیہ دیا ہے۔ تو اس واقعے کے بارے میں اور جو موجودہ ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کے اندر، اس سب کے بارے میں حضرت استاد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جو میں اس بارے میں بس مختصر بات کروں گا وہ یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ جب دفاعی معاہدہ ہمارا ہو گیا ہے تو اب ہماری جو افواج ہیں یہ افواج پاکستان نہیں ہے، یہ افواج الحرمین الشریفین ہے، یہ جیش الحرمین الشریفین ہے، یہ محافظین حرمین شریفین ہے۔ تو ہمارے افسر ہوں، فوجی ہوں، اگر ان پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حرمین شریفین کے محافظوں پہ حملہ ہے۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہیں سے ڈالر لے کر، پیسے لے کر نوجوانوں کو گمراہ کر کے پاکستان کے اندر حملے کر رہے ہیں۔ اور میں اس موقع پہ ایک دفعہ پھر ان لوگوں کو جو گھروں میں بیٹھ کر TTP کو یا داعش کو یا ایسے گروپوں کو ان کی حمایت کرتے ہیں کہ یا آپ لوگ اپنی آخرت کی خیر بنائیں، بہت خطرناک ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے، علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور حافظ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک محدث سے یہ نقل کیا ہے کہ وہ لوگ جو خوارج جو لڑتے نہیں ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ القادیۃ ہم اخبث من الخوارج، کہ جو قادیہ ہیں یہ فرقہ ہے یہ خوارج سے بھی زیادہ برے ہیں، خبیث ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ قادیہ کون ہے؟ فرمایا کہ جو خود لڑتے نہیں ہیں وہ یزینون الخروج، اور جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو فیس بک کے ذریعے سے مختلف ہمارے نوجوان ہیں، کچھ ولاگر ہیں، کچھ اس میں یوٹیوبر ہیں، وہ مختلف طریقوں سے ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس سے باز آنا چاہیے۔ اور یہ سہولت کاری نہیں ہے بلکہ یہ حافظ ابن حجر اور حافظ ابو داؤد کی زبان میں یہ قادیہ ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کر اور لکھ کر زبان سے ان کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہم اخبث من الخوارج، یہ خوارج سے بھی بدتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ حضرت اس قیمتی وقت کے لیے، جزاکم اللہ خیر۔ اور ناظرین محترم، آج کی نشست سے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔